मोहतरम सामईन व हाज़रीन, अल्हम्दुलिल्लाह कल हमने इमाम अहलुस सुन्ना इमाम अहमद बिन हम्बल रहमहुल्लाह के रिसाले उसूलुस सुन्ना के दर्स का आगाज़ किया। पहले दर्स में हमने तारुफ़ किताब और तारुफ़ मुअल्लिफ़ के बाद शेख का पहला जुमला पढ़ा था, जिसमें उन्होंने इरशाद फरमाया कि उसूलुस सुन्नत इंदना अत्तमस्सुक बिमा काना अलैहि अस्हाबु रसूलिल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वल इक़्तिदाउ बिहिम, कि सुन्नत का उसूल, इस्लाम की बुनियाद हमारे नज़दीक ये है कि सहाबाए कराम जिस मौक़िफ़ मनहज दीन पर थे उसको मज़बूती से पकड़ लिया जाए, वल इक़्तिदाउ बिहिम, और इस मामले में उनकी इक़्तिदा की जाए, उनके नुक़ूश कदम की पैरवी की जाए। ये पहला जुमला था। इसी से जुड़ा हुआ अगला जुमला कि वतरकुल बिदअ व कुल्लु बिदअतिन फहिय ज़लाला, यानी अगर पीछे से इसको जोड़ के तर्जुमा करें कि उसूल सुन्नत हमारे नज़दीक सहाबा का मनहज है, उसको मज़बूती से पकड़ना, उस पर चलना, और बिदआत को तर्क कर देना। ये सुन्नत का, इस्लाम का एक असल एक उसूल है, क्या कहते हैं, बुनियाद है कि बिदअतों को तर्क कर देना, और जो भी बिदअत हो, हर बिदअत वो गुमराही ही है। अल्लामा इमाम अहमद बिन हम्बल का जुमला है व तर्कुल बिदअ व कुल्लु बिदअतिन फहिय ज़लाला, कि बिदअत को तर्क कर देना बिल्कुल लिया, और जो भी बिदअत हो वो गुमराही ही है। यहाँ शरह के जुमलों पर नज़र डालने से पहले मैं तवज्जो दिलाना चाहता हूँ कि देखिए, इमाम अहमद बिन हम्बल रहमहुल्लाह ने जो इस्लाम की बुनियाद का पहला ज़ाब्ता बताया कि अस्हाबे किराम रज़ियल्लाहु अन्हुम के तरीक़े और मनहज को इख्तियार कर लेना, उसी के नक्श कदम की पैरवी करना। इस पहले जुमले का ही दूसरा पहलू या तकाज़ा ये है, ये इस बात है, और इसका सल्बी या मनफी पहलू ये है कि उसकी मुखालिफ चीज़ को तर्क किया जाए, और किसी चीज़ को पूरे तरीके से अगर हम इख्तियार करना चाहते हैं तो उसकी मुखालिफ को रद्द करने पर ही ये पूरा मामला दुरुस्त होगा। जैसे हम कहते हैं तौहीद इख्तियार करो, अल्लाह की इबादत करो, तो अल्लाह की तौहीद और इबादत उसी वक्त कामिल और मुकम्मल और मकबूल होगी जब उसकी ज़िद से पूरी तरीके से बराअत और आदमी निजात हासिल कर लेवे। जो शिरक है, आदमी अगर शिरक में मुलव्वस हो गया तो उसकी तौहीद नहीं रही, और तौहीद पर पूरा कामिल उस वक्त होगा जब उसकी ज़िद से पूरी तरीके से अपना दामन बचा लेवे, और वो शिरक है। ठीक उसी तरह यहाँ शिरक के बाद हम सुन्नत की बात कर रहे हैं। इमाम अहमद ये बता रहे हैं कि सुन्नत की पैरवी ये है कि आप सुन्नत की ज़िद से बिल्कुलिया खलासी इख्तियार करें। ये बड़ा अहम पहलू है आज के ज़माने में, जहाँ मसलहतें दीन पर गालिब आती नज़र आती हैं। लोग मसलहतों की बुनियाद पर अपने दीनी मनाहिज और मौक़िफ़ को इख्तियार करते हैं, उसमें अपने मुख्तलिफ़ चीज़ों से समझौता करना हिकमत और मसलहत के नाम पर। वहाँ ऐसे मकाम पर जब आदमी सुन्नत को तर्क करके बिदत को इख्तियार करे, या अहले सुन्नत के बजाय अहले बिदत से राह रस्म कायम करे और उनको तरजीह देने की बात करे, तो यहाँ उसका सुन्नत पर तमस्सुक का मामला डगमगा जाता है। और ये हम देखते हैं कि आज के ज़माने में बहुत सारे लोग, सिर्फ अवाम ही नहीं, ख़वास भी इस मामले में कहीं ना कहीं कोताही का, कमज़ोरी का शिकार नज़र आते हैं। इस तमहीद की नज़र में के रोशनी में अब आगे इस जुमले की शरह देखिए, और आप ये भी मलहूज़ रखें कि हम जिस शरह को पढ़ रहे हैं ये शरह भी बहुत ही मुख्तसर है। चुनांचे शेख ने कहा कि अल बिदअ हिया मा उहदिसा फ़िद्दीन अला खिलाफ़ि शरअ। बिदआत किसे कहते हैं? अल बिदअ अरबी में बिदअतुन की जमा है, बिदआत। और इसकी तारीफ़ के तौर पर इन्होंने जो इबारत नकल की वो इंतहाई सादा और आसान है। आप अहले इल्म की कई तारीफ़ात, जो बिदअत की तारीफ़ में बयान की गई हैं, पढ़ेंगे, सुनेंगे। इमाम शातिबी, अल्लामा इब्न तैमिया और मुहक्किक उलमा आमतौर से इमाम शातिबी की तारीफ़ को बहुत जामे कहते हैं। यहाँ हम सादी वाली तारीफ़ जो शेख ने ज़िक्र की, उसी को अगर समझ लें तो बिदअत का तारुफ़ हो जाता है। वो क्या कि जो दीन में शरा के ख़िलाफ़, शरई अहकाम के ख़िलाफ़ दीन में जिसको ईजाद कर लिया गया है, ये हमारे अवाम को अच्छी तरह समझाने की इस बुनियाद पर ज़रूरत है कि बाज़ मकामात पर लोग जब बिदअत इख्तियार करते हैं और उन पर मुआख़ज़ा किया जाता है, उसका रद्द किया जाता है, तो अहले बिदअत, उसकी तायीद करने वाले हज़रात
اس کی تائید کرتے ہوئے یہ کہتے ہیں کہ دنیا کی بہت ساری چیزیں ایسی آج ہم استعمال کر رہے ہیں، اس کو بروئے کار لا رہے ہیں، جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم عہد صحابہ میں موجود نہیں تھیں۔ وہ دنیاوی چیزوں کو دینی چیزوں پر قیاس کرتے ہیں۔ لہٰذا بدعت کی تعریف میں پہلا جملہ ملحوظ رہے کہ جو دین میں نئی ایجاد شدہ چیز ہو۔ اگر موبائل استعمال کر رہا ہے، کوئی لیپ ٹاپ استعمال کر رہا ہے، ہوائی جہاز پر سواری کر رہا ہے، یا کوئی بھی نئی مشین، نئی سواری اور نئی چیزیں اختیار کی جائے، یہ دنیا سے تعلق رکھنے والی چیز ہیں۔ ان چیزوں کو اختیار کرنے سے اللہ رب العالمین کے نازل شدہ دین میں کمی بیشی کا کوئی مسئلہ پیدا ہی نہیں ہوتا، سوال ہی نہیں ہے۔ اسی لیے بدعت کی آپ مختلف تقسیمات پائیں گے اہل علم کے یہاں، بدعت اضافی، بدعت فلاں، اور بدعت دنیاوی، بدعت دینی۔ تو دنیاوی بدعت کی کوئی روک ٹوک نہیں ہے۔ میں نے ایک دلچسپ جملہ کہیں پڑھا تھا یا سنا تھا، کسی نے کہا کہ مسلمانوں کا معاملہ پہلے اور آج میں بالکل الٹا ہو گیا۔ پہلے لوگ دین میں بدعت سے اجتناب کرتے تھے سلف، اور دنیا میں ترقی کر کے اس میں آگے بڑھتے تھے، اس کو بدعت کہیے، نئی چیزیں کہیے۔ آج الٹا ہو گیا ہے کہ دین میں لکیر کے فقیر بن گئے ہیں، ماحول سے، تقلیدی مزاج سے، باپ دادا سے، رواج سے جو کچھ مل رہا ہے اس کو دین سمجھ کے قبول کر لیا، اس میں تحقیق اور علم کر کے جو اصلی دین ہے اس کو اختیار نہیں کرتے، اور جو نقلی ہے یعنی لوگوں نے ایجاد کیا ہے، مطلب دوسرے لفظوں میں کہ دین میں نئی نئی چیزیں اختیار کر رہے ہیں، اور دنیا میں جو ایجادات کا معاملہ تھا، نئی نئی چیزوں میں آگے بڑھنے کا معاملہ تھا، وہاں پیچھے ہٹ گئے۔ پرانے اور نئے مسلمانوں کا یہ فرق۔ تو بہرحال ہم دین کے اصول کو جو پڑھ رہے ہیں، اصول کا تقاضا یہ ہے کہ اگر ہم سنت کا تحلیہ کریں تو بدعت سے تصفیہ ہونا ضروری ہے، اور اس اعتبار سے بدعت کا معنی اور مفہوم کہ دین و شریعت میں کسے بدعت کہا جاتا ہے یہ جاننا انتہائی ضروری ہے۔ تو اس سلسلے میں انہوں نے کہا کہ وہ چیز جو شریعت کے خلاف، علی خلاف الشرع، شریعت کے خلاف دین میں جس کو ایجاد کر لیا گیا ہو، جو نو آموز ہو، نو مولود ہو دین میں، احداث، اسی سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے خطبے کا وہ جملہ ہے کلو محدثۃ بدعہ، محدثہ ایجاد شدہ نئی چیز، نئی بنائی ہوئی چیز۔ تو دین میں جو چیز نئی ہوگی وہ بدعت ہے، شریعت کے خلاف۔ وذالک لأن الشرع قد کملہ اللہ جل وعلا۔ اب اس کی وضاحت کر رہے ہیں کہ یہ اس طرح سے، اس بنیاد پر کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے شریعت کو مکمل کر دیا۔ یہ جو جملہ شیخ نے بیان کیا، مسلمانوں کے سارے طبقات اسے کہتے ہیں، جانتے اور مانتے ہیں کہ دین مکمل ہے، لیکن مانتے ہیں زبانی طور سے، عملی طور سے، منہجی طور سے ہم دیکھتے ہیں کہ آج مسلمانوں کے بہت سے طبقات اور وہ سارے گروہ، فرقے جو اہل بدعت، اہل اہوا یا فرقے کہلاتے ہیں، جنہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام کے بعد ان کے منہج سے کم یا زیادہ انحرافات اختیار کیے۔ جنہوں نے بھی انحراف اختیار کیا وہ عملی طور پر یا منہجی طور پر وہ اس بات کو گویا نہیں مان رہے۔ بقول امام مالک رحمہ اللہ نے کہا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کے زمانے میں جو دین تھا آج بھی وہی دین ہے، جو اس وقت دین نہیں تھا وہ آج بھی دین نہیں ہے۔ سمجھنے کے لائق بات، کتنی سیدھی، صاف اور بہترین بات کہ اس وقت جو دین تھا آج بھی دین وہی ہے، قیامت تک وہی رہے گا، اور اس وقت جو دین نہیں تھا وہ آج بھی دین نہیں ہے۔ اگر کوئی شخص، امام مالک رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ اگر کوئی شخص دین میں کوئی نیا کام کرتا ہے اور یہ محسوس کرتا ہے کہ یہ نیکی ہے، اس پر اللہ اجر و ثواب دے گا، تو وہ یہ کہہ رہا ہے کہ اللہ کے رسول جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی رسالت کو پہنچانے میں خیانت کی، پیغام رسالت میں، تبلیغ رسالت میں آپ نے خیانت کی، پورا نہیں پہنچایا، آپ ادھورا چھوڑ دیے تھے۔ یہ بعد میں جو چیزیں اختیار کی گئی ہیں یہ انہوں نے بڑھا لی، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں تک نہیں پہنچائی تھی۔ پھر امام مالک رحمہ اللہ نے جو جملہ قرآن سے یہی آیت پڑھی، الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا، آج کے دن میں نے تمہارے لیے تمہارا دین مکمل کر دیا۔ سمپل بات، سادی بات ہے۔ مکمل یا کامل کسے کہتے ہیں؟ پورا، ہم ایک لفظ اور اردو میں استعمال کرتے ہیں، پورا۔ تو جو چیز پوری ہے، کامل ہے، اس میں مزید کوئی اضافے کی ضرورت ہے، کوئی کمی کی گنجائش ہے؟ سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ اب اگر کوئی پوری چیز میں مزید کوئی چیز کر رہا ہے تو پورے سے زائد ہے، وہ آگے کی چیز ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم
اور آپ کی پیش کردہ پہنچائی ہوئی شریعت مکمل ہے۔ امام مالک کہہ رہے ہیں کہ اب مکمل دین میں کوئی شخص اگر نیا اضافہ کر رہا ہے تو وہ یہ کہہ رہا ہے کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دین کو پہنچانے میں خیانت کی۔ اب آج دیکھیے کہ نیکی سمجھ کر کتنے لوگ کتنی بدعات کے شکار ہیں۔ بدعات کی بھی قسمیں ہیں، کچھ مکفرہ ہیں اور کچھ غیر مکفرہ۔ مکفرہ کا مطلب وہ بدعتیں جس میں کفر اور شرک اکبر پایا جاتا ہے۔ جتنے شرک ہیں سب بدعت بھی ہے، شرک جتنا ہے سب بدعت بھی ہے، کیونکہ وہ دین میں نئی چیز ہے اور وہ ایسی بدعت ہے جو انسان کو اسلام سے خارج کر دیتی ہے، اس کو ایمان سے باہر کر دیتی ہے، اس کا ایمان ٹوٹ پھوٹ جاتا ہے، نواقض ایمان کہلانے کے لائق وہ چیز ہوتی ہے۔ تو بدعات جتنی بھی ہیں، آج دیکھیے کہ مسلمانوں میں عقائد کی خرابیاں ہیں، شرک ہے، کفر ہے، شرک اکبر، کفر اکبر۔ ظاہر سی بات ہے کہ جن لوگوں نے اپنے آپ کو مسلمان کہنے کے باوجود ایسی چیزوں کو اختیار کر رکھا ہے، انہوں نے اسلام کی اس اصل کو نہیں پہچانا جو حضرت امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ اپنے دوسرے ہی جملے میں بیان کر رہے ہیں۔ اور جیسا کہ ہم نے تمہیدی طور سے پڑھا کہ یہ وہ چیزیں ہیں جو ہر مسلمان کو سیکھنا اور جاننا ضروری ہے، اس کے بغیر وہ اپنے دین کی حفاظت اور اپنے آپ کو صراط مستقیم پر قائم نہیں رکھ سکتا، دین کی حفاظت نہیں کر سکتا۔ لہٰذا اس سے اندازہ لگائیے کہ اس بنیادی سبق کو نہ جاننے کی وجہ سے آج ہم دیکھ رہے ہیں کہ عالم اسلام کیسے کیسے مسائل سے دوچار ہے۔ لوگ نمازیں پڑھ رہے ہیں، عبادتیں کر رہے ہیں، اللہ کے راستے میں بہت خرچ کرتے ہیں، بڑی محنتیں کرتے ہیں اور اس بات پر اپنے آپ کو مطمئن کرتے ہیں کہ ہم نے دین کے تعلق سے بہت کچھ کیا، لیکن ان کا منہج صحیح نہیں ہونے کی وجہ سے، ان کا اصل دین یا اصول سنت صحیح نہ ہونے کی وجہ سے ان کی یہ محنتیں رائگاں ہو رہی ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے سے ان کی کوششیں ہٹی ہوئی ہیں، تو گویا وہ سنت کے اس اصول سے، اس بنیاد سے ہٹے ہوئے ہیں۔ میں جو کہنا چاہ رہا ہوں کہ اس کو اچھی طرح سے سمجھنے اور سمجھانے کی انتہائی شدید ضرورت ہے، اور خاص طور سے یہ بات ہمارے لیے سمجھانے میں بہت معاون و مددگار ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دین کو مکمل کر دیا۔ آپ کا جو دین ہے، بتائیے کسی بھی مسلمان سے ہم سوال کریں، وہ کتنا بھی جاہل ہو، مرد ہو عورت ہو، پوچھئے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو دین ہم تک پہنچایا تھا عقیدے، عمل، احکام کی شکل میں، اگر ہم اسی کو اختیار کریں، اس میں کوئی اضافہ اور کوئی کمی نہ کریں، تو کیا ہماری نجات کے لیے اتنا کافی ہے یا نہیں ہے؟ ہاں، اگر اس نے نہ کہا تو یہ چیز اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور قرآن کا انکار ہو جائے گی، کفر تک بات جائے گی۔ اور اگر اس نے ہاں کہا تو یہ ہاں کہنا جو ہر مسلمان کو کہنا پڑے گا، اس کا یہ ہاں کہنا اس بات کا اعتراف ہوگا کہ وہ چیزیں جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد لوگوں نے ایجاد کی، دوسری صدی، تیسری صدی یا جب بھی جنہوں نے بعد میں جو چیزیں ایجاد کی گئی ہیں، وہ دین کا حصہ نہیں ہے، وہ نجات کے لیے اس کی کوئی ضرورت ہے ہی نہیں۔